मुख्तसरन आपको बता सकूं कि ब्रॉड शीट और ये एसेट रिकवरी वाला जो था 2000 से लेके 2020 जहां पे हम बैठे 21 में, ये पूरी टाइमलाइन, कुछ डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले ये मुआहदा होता है सन 2000 में, एसेट रिकवरी एग्रीमेंट होता है नैब और ब्रॉड शीट के माबैन एसेट रिकवर करने के लिए। डेट है जून 2000, जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में उस वक्त। इसके साथ साथ एक और मुआहदा भी हुआ जुलाई 2000 में, वो एक और एजेंसी थी जिसका नाम था IAR, इंटरनेशनल एसेट रिकवरी। तो ये दो मुआहदे हुए, एक जून 2000 में हुआ, दूसरा जुलाई 2000 में हुआ। दिसंबर 2000 में नवाज शरीफ उस वक्त की हुकूमत से डील करके सरूर पेरिस सऊदी अरेबिया चले गए। ये दिसंबर 2000 में हुआ था। ये मुआहदा चलता रहा इनका एसेट रिकवरी का, जो उनको टारगेट्स दिए गए थे। जब आपके पास ये डिसीजन आएगी तो वो 200 उसके अंदर सारे लोग मौजूद हैं, उनके अंदर आ जाएगा। जो नवाज शरीफ के ऊपर उन्होंने आपको 19 मिलियन डाला है, उसमें उन्होंने जो उस वक्त आपने डील की, ये सिर्फ 2000 तक की बात है। 2000 के बाद की करप्शन और जो भी चीज़ें इनकी हैं वो तो बात की हैं। ये तो 2000 तक की डिटर्मिनेशन हुई है कि चूंकि आपने उस वक्त उनको जाने दिया। उनकी चोरी का जो उस वक्त अंदाज़ा इस जजमेंट के मुताबिक लगाया गया वो 16 अरब रुपए लगाया गया, और उस 16 अरब का फिर आपको 20% देने के लिए कहा ब्रॉडशीट को, जो अब आपको देना पड़ा टैक्स पेयर्स के पैसों से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर अली आसराना साहब, फैसल हुसैन साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और शकील अंजुम साहब। पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करें हम ब्रॉडशीट मामले की, जो ज़ुबान ज़द-ए-आम है और इस पर मुल्क में बड़ी बहस हो रही है। आज प्राइम मिनिस्टर के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ब्रॉडशीट से मुतालिक कुछ दस्तावेज पब्लिक की, जिसमें नैब और ब्रॉडशीट में मुआहिदों की तफसीलात सामने रखी गई हैं। और शहजाद अकबर ने कहा कि दस्तावेज पब्लिक किए बगैर शफाफियत नहीं आ सकती। माजी की डील्स और NRO का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट केस पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने ब्रॉडशीट के मामले पर 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, जिसमें श्री मजारी, फवाद चौधरी और शिबली फराज शामिल है। कमेटी 48 घंटों में ब्रॉडशीट मामले पर सिफारिशात पेश करेगी और हकाइक मंज़े-आम पर रखेगी। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, आमिर अली आसराना साहब, मैं आपसे आगाज कर रही हूँ। सवाल ये है, ब्रॉडशीट मुआहदे की तहकीकात हुकूमत को क्या हासिल होगा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में जो 2.25 साल 2.5 साल में हासिल हुआ है, इससे और ज़्यादा कुछ तो ये हासिल नहीं कर सकती कि एशिया में नंबर 1 हम आ चुके हुए हैं। हमारा दोस्त, अजीज़ तरीन दोस्त मलेशिया हमारा त्यारा जब्त कर चुका, और हमारे एक दोस्त ने कहा कि असी तो गड्डी इस्लामाबादों नहीं कड्डी दी जिदी किस्तां शार्ट होण, दुहाई रब दी ना जहाज़ कट देता। जहाज़ खड़े हैं जिनकी किस्तें पूरी हैं वो नहीं भेजते। मतलब यहाँ अजीबो गरीब किस्म की हुकूमत काम कर रही है। तो ज़रा ब्रॉड शीट पे हम बात करते हैं। ये जब जनरल मुशर्रफ ने के नैब ने उस वक्त मुआहिदा किया, और ये 29 मई 2000 को ये कंपनी बनी, 39 दिन पहले इस मुआहिदे से यक तरफा इख्तियार दिया ब्रॉडशीट को कि वो मनसूख कर सकती है, और हुकूमत पाकिस्तान के हाथ पैर कटवा के उनके हवाले कर दिए गए कि जो कुछ आपने लिखा है हमें कबूल है। फिर 2003 में अपनी मर्जी से जो भी NRO दिया, पैट्रियट बनाया, जिस काम के लिए भी किया, उस वक्त तो N नहीं थी, N जा चुकी हुई थी पाकिस्तान से बाहर, और फिर सब कुछ किया, मुआहिदा मनसूख कर दिया और भुगता। फिर 2008 में नवीद हसन चेयरमैन नैब थे और अहमद बिलाल सूफी साहब वकील थे हमारे, जिन्होंने वो मुआहिदा किया, और एक ऐसी कंपनी, ये ब्रॉडशीट के जो ये आजकल फनकार इंटरव्यू दे रहे हैं ना, इनसे पहले वाले को पैसे पे कर दिए, $1.5 मिलियन सेटलमेंट करके। पता लगा जनाब वो तो कंपनी का मालिक बेच के इस साहब को जो अब बात कर रहे हैं, इनको बेच के जा चुके हैं। ये भी वैसे 3 साल कहीं जेल शेल काट के आए हुए हैं, और हमने वो पैसे दिए, उसको लंदन वाले मानते नहीं कि आपने ठीक नहीं दिए, तो आप जाने और वो जाने। अच्छा जी, जब ये पैसे दिए जा रहे थे, शाह महमूद कुरैशी उस वक्त भी वजीर खजाना थे। उस वक्त की हुकूमत और मुशर्रफ साहब की हुकूमत में शेख रशीद शामिल थे, हफीज़ शेख शामिल थे, आज के रज़ाक दाऊद साहब शामिल थे, एजाज शाह साहब उस वक्त कई हैसियतों में शामिल थे, शफकत महमूद साहब शामिल थे, सरवर खान साहब शामिल थे, फिरदौस आशिक अवान साहिबा शामिल थी, फवाद चौधरी साहब पीपल्स पार्टी के दौर में शामिल थे। मतलब ये सारे के सारे एक ऐसी टीम है फनकारों की जो हर हुकूमत में रहती है, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इनको ज़रा सा
یہ نہیں ہوتا کہ یار ہم کیا کر رہے تھے ماضی میں، کیونکہ پاکستان کی جو فلم ہے نا اس کے ٹریلر اور ہوتے ہیں، فلم اور چلتی ہے ہمیشہ سے. اور مطلب کس کا نام لے، بابر اعوان صاحب اب نئی کمیٹی کے سربراہ ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی روئے رواں تھے. اب براڈ شیٹ سے یہ کیا نکالیں گے؟ اور شبلی فراز صاحب چونکہ ایک بینکر ہیں، ہو سکتا ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے زیادہ ہوں اچھے، ان کی زیادہ قابلیت ہو کہ وہ اس فرم سے جو چونا لگا چکی ہے 4.5 ارب روپے کا بمۂ سود ہم پھر اسی اطار کے لونڈے سے دوا لینے کے لیے بھاگنے کے لیے تیار ہیں. جو پاکستان میں دیکھیں، اس نے پہلے کہا نواز شریف کا بھتیجا آیا، پریشر پڑا، نہیں جی مجھے نہیں پتا وہ بھتیجا تھا یا کون تھا، مجھے یقین نہیں ہے. پھر دوسرے انٹرویو میں کہہ دیا جی بالکل ہے وہی ہے. ڈیلیگیشن کا بتایا، شہزاد اکبر کا بتایا، کٹ مانگا ہے. ادھر سے پریس کانفرنس ہوئی، وہ کہہ لیں گے شہزاد اکبر نہیں تھا لیکن کٹ مانگا ہے. ساروں کو مشکوک کر دیا نا اس دور کے ساتھ. اس نے پنڈی والوں کے بھی نام لے لیے کہ جناب ان میں سے بھی کوئی شامل تھا. آپ اور ہم اس فلم کے حصے دار ہیں کہ ہمیں یہ فلم دیکھنی ہے. یہ ڈبہ پٹی ہوئی فلمیں ہیں. یہ سیف الرحمان صاحب کے اس وقت نیب میں تھا احتساب بیورو، وہ جو سارا کچھ سوئٹزرلینڈ سے ڈھونڈ کے لائے اوریجنلی، $60 ملین قریب تھے لینے کے. اس وقت پھر معاہدہ ایک ہو گیا، زرداری صاحب نے قربانی دے دی وزیر اعظم گیلانی کی، لیکن وہ خط نہیں لکھا کہ پیسے لیتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ حکومت ان پیسوں میں سے جو اس وقت انکشافات ہوئے تھے 2000 میں کسی نے پیسہ چھوڑا ہوگا؟ یہ پھر نئے پیسے دیں گے. پھر کہہ رہے ہیں ان وکیلوں کو بہت بھاری معاوضے دیے، تو کیا آج ان کے وکیل مفت لڑنے جائیں گے؟ ٹھیک جی. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. جی بہت شکریہ. ہم سب لوگوں نے اس وقت پروگرام میں جو ہے نا کوٹ پہنے ہوئے، ہم میں سے جتنے مہمان ہیں سب کوٹ پہنے. اگر ہمیں کوٹ اتار دیں تو ہم ایک پروگرام اور ریکارڈ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسا لگے گا مختلف ہے. بالکل یہی معاملہ ہے براڈ شیٹ کا کہ یہ نو این آر او کو ریوزٹ کیا گیا ہے کہ اگر این آر او دینے کے جو نقصانات ہیں اگر ہم اس کو اس طرح سے سامنے لے کر آئیں تو ہم ذرا یہ بتا سکیں گے کہ جو این آر او دیا گیا تھا اس کی یہ نقصانات ہوئے، ایک صاحب نے پیسے منتقل کر دیے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں عامر لیاقت حسین صاحب سے کہ یہ سب ڈرامہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ کو پتا تھا اور جتنے لوگ ہیں ان سب کو پتا ہے، ان سب کو پتا ہے کیا ہوا ہے، اور پھر وہی کمیٹیاں بنا رہے ہیں، وہی اس کے اندر شامل ہیں. اور یہ ایک طریقے سے بھائی ظاہر ہے کہ جب این آر او ہو رہا تھا عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں نا کہ میں این آر او نہیں دوں گا، تو وہ در حقیقت اپنی بات کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ این آر او دینے کے کیا نقصانات ہیں. نقصانات یہ ہیں کہ پیسے منتقل ہو جاتے ہیں. یہ ایکچولی پرویز مشرف صاحب کے خلاف ایک طریقے سے ایک فائل کھل گئی ہے کہ آپ نے 2009 میں نیب نے کیوں براڈ شیٹ والے معاملے پر ہاتھ پیچھے کر لیے اور موسوی صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ جی ہم تو اس کی جو ریپرکشنز ہیں وہ آپ کو بھگتنی پڑیں گی اور ہم آگے جائیں گے. تو بنیادی طور پر یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں سے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. اب جب آپ تقریر میں اپنی کہہ چکے، وزیر اعظم صاحب فرما چکے کہ پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس میں سے کرپشن ختم نہ ہو، تو پھر آپ اس تحقیقات میں کیا کریں گے؟ یہ تو رک گئی تھی، یہ تو رکوائی گئی تھی. رکوائی کیوں گئی تھی؟ تاکہ این آر او دیا جائے. این آر او دے دیا گیا. اب آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ این آر او دینے کے کیا نقصانات ہیں، تو ہم سب کو معلوم ہے کیا نقصانات ہوئے اور کیا نقصانات نہیں ہوئے. اب یہ اتنا سا چھوٹی سی بات ہے، اس کو اتنا بڑا بنا دیا گیا ہے. کمیٹیاں بن رہی ہیں، لوگ اس میں، اب اس کمیٹی میں جو لوگ شامل ہیں، ظاہر ہے کہ ہماری کیبنٹ میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں شامل ہیں اور ابھی جن کا ذکر عامر لیاقت حسین صاحب نے بھی کیا. لیکن کیا پاکستان میں، میرا سوال یہ، کیا پاکستان میں براڈ شیٹ کی تحقیقات مسئلہ ہے کوئی؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب اپوزیشن تنقید پر آ جاتی ہے، جب بہت زیادہ تنقید کرتی ہے، تب ہم جا کر فائلیں کھولتے ہیں. اگر یہ معاملہ تھا اتنا اہم تو پہلے جس دن وزیر اعظم نے تقریر کی تھی اور تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ صرف ایک آدمی ہے جس نے اتنا پیسہ منتقل کیا ہے، تو پاکستان میں لوگ تو بہت امیر ہیں لیکن پاکستان غریب ہے. آپ اسی وقت تحقیقات شروع کر دیتے، لیکن نہیں، پہلے اپوزیشن نے شور مچایا، ٹاک شوز ہوئے، ان ٹاک شوز میں میں بھی تھا بہت سے، جب بہت شور مچا تو آج یہ فیصلہ ہوا کہ ایک کمیٹی بنے گی. تو یہ کوٹ اتارنا اور کوٹ پہننے والی بات ہے. جب یہ تحقیقات مکمل ہو جائے گی ہم سب دوبارہ کوٹ پہن لیں گے. جی ایاز صاحب. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ کوٹ اتار کے دوسرا شو کیا جائے، یہ پہن کے بھی کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تو ویسے ہی آج معطل رکن قومی اسمبلی ہیں کیونکہ آپ نے گوشوارے جمع نہیں کرائے. نہیں سر، میں نے گوشوارے جمع کرا دیے. اچھا، وہ چلیں یہ اچھا ہو گیا، آپ کی معطلی ختم ہو گئی. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ بابر اعوان اس کمیٹی میں نہیں ہے، وہ صرف 3 رکنی کمیٹی ہے جس کے کنوینر شبلی فراز ہیں، شیریں مزاری ہیں اور فواد چودھری. بہرحال کمیٹی ڈل گئی، چلیں معاملہ ختم ہوا. ابھی نکلے گی وہ کمیٹیاں کچھ نکالنے کے لیے نہیں ڈالی جاتی ہیں. وہ بولی کی کمیٹی ہوتی ہے، زیادہ پیسے دے گا وہ لے جائے گا اور باقی پھر دیکھتے رہ جاتے ہیں. ایشو
باقی تو براڈ شیٹ نے جو ہوا جس طرح کی کمپنی تھی وہ عامر صاحب نے بھی بتا دیا, ڈاکٹر صاحب نے بھی بتا دیا. اس ملک کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جنرل مشرف صاحب پہلے تو لگاتے ہیں پیچھے کہ لائیں جی وہ ان کے وہ پیسے لے کے آئے نا, کتنے کتنے انہوں نے باہر رکھے ہوئے ہیں جو بھی ہے. اس کے بعد وہ آرام سے این آر او دے دیتے ہیں, پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ کر لیتے ہیں. وہ تو خیر ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا اگر وہ عدالت میں انہیں کاغذ نہ پیش کرنے پڑتے. وہ بھی چونکہ اس وقت بھی معصوم تھے, وہ کہتے تھے جی کوئی ہم نے ڈیل تو کی نہیں, ہم تو ویسے ہی باہر آ گئے ہیں, خیر چلے گئے. اس کے بعد باقی لوگوں کی چونکہ پیٹریٹ بنانی تھی, حکومت بنانی تھی, ان کو بھی این آر او دے دیا اور معاملہ ختم ہو گیا. پھر آپ ایک جو آپ نے کسی سے معاہدہ کر لیا تھا, آپ خدا کے لیے اس کی طرف تو دھیان دیں کہ بھائی یہ تو ہم نے کر لیا, اب اس مسئلے کو بھی تو حل کر لیں. نہیں بس ٹھیک ہے وہ باقی آنے والے بھگتتے رہیں گے. اس کے بعد پھر میثاق جمہوریت کی حکومتیں شروع ہو گئیں, اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہونا تھا کہ اس طرف کوئی توجہ دی جاتی, نہیں دی گئی, بالکل ٹھیک ہو گیا. اور کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی. ایک چیف جسٹس ہمارے ہوا کرتے تھے افتخار چودھری صاحب, انہوں نے جو بڑا کر کیا اس ملک کا ریکارڈ ایکٹ میں جو کر گئے. پھر ابھی ریسنٹلی ایک چیف جسٹس ریٹائر ہوئے تھے ثاقب نثار صاحب, وہ بڑا کر گئے. جس کے پاس اختیار اور طاقت آ جاتی ہے اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ بس میں اب چونکہ سیاہ و سفید کا مالک ہوں اس ملک کا, میں جو چاہوں کر لوں. اس کے بعد بھگتنا کسی اور نے آ کے. اب ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ میکسیمم چیزیں انہیں اس دور میں بھگتنی پڑ رہی ہیں جو بہت پہلے ہو چکی تھیں. ان کے قصور ہوں گے, ان کی ناہلیاں بھی ہوں گی, بہت ساری ہیں, بڑا کر ہو گیا چیزوں کا, لیکن اتنا وہ پائل اپ ہوئی ہیں چیزیں اور اب ان پہ ایک کے بعد ایک وہ بم بن کے گرتی جا رہی ہیں اور یہ بھگتتے جا رہے ہیں. یہ بھی نصیب ہے, کچھ لوگ سبز قدم بھی ہوتے ہیں, کچھ اس طرح کی صورتحال ان کی مجھے لگ رہی ہے. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اپوزیشن ایلیگیشن لگا رہی ہے اس کے بعد گورنمنٹ اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے, آئی تھنک دا بیسٹ اگر کرٹیسائز کرنے کے بجائے وی مسٹ انڈرسٹینڈ اس کے پیچھے ہے کیا, کہ وائی ناٹ ٹو ہولڈ, اور اس کو 48 آورز دیے گئے ہیں کہ جلدی سے جلدی آپ بتائیں کہ واٹ ہیپنڈ, کس نے یہ معاہدہ کینسل کیا, کیوں کیا گیا, کون این آر او لے کے پہلے باہر گئے, کس کا سعودی عرب کا اور لبنان سے وہ اگر بیروت سے یاد حراری صاحب کا پریشر آیا, کیسے کی کیا آل انڈر ٹیکنگ کی گئی. بٹ دا فیکٹ از کہ $16 بلین نواز فیملی نے چوری کیا 2000 تک. وی شوڈ بی ویری کلیئر, جس کے بیس پر آج 19 ملین ڈالر ہمیں دینے پڑے براڈ شیٹ کو. پی ٹی کی گورنمنٹ کو الزام لگ رہا ہے تو اٹ از بیٹر کہ وہ اپنے کو کلیئر کریں اینڈ دین دے شوڈ ہیو پورشن بلیم کہ کون رسپانسبل ہے اس کے اندر. اس کے اندر کلیئر پتہ چلے گا. آف کورس اٹ واز اے ون مین شو مشرف صاحب کا. اس وقت جو بھی اس میں لا کے لوگ ہوں گے اور نیب کے ہوں گے, دے شوڈ بی آسکڈ کہ آپ نے کیوں واپس لیا, اور اس کے بعد کیونکہ ان کا حکم چلتا تھا جو کہ آئی تھنک بڑا ملک کو نقصان ہوا. آئی ڈو ایگری ایون ایز اے سولجر آلسو. آج چھوٹا سا سوال میں نے بریگیڈیئر صاحب سے کرنا ہے. جی کمپلیٹ کر لینے دیں انہیں. پھر اس کے بعد بات یہ کہ جو کچھ ہوا اس کے بعد ان کو تو آپ پوچھتے نہیں جنہوں نے چوریاں کی ہیں, ہم ان کے خلاف پی ٹی آئی گورنمنٹ کو لتاڑے ہیں بیٹھے ہوئے, جی یہ کر دیا وہ کر دیا. لیٹس بی ویری فیئر اباؤٹ اٹ کہ کیوں کیا گیا, کس کو پیسہ دیا گیا اور کیسے پیسہ دیا گیا. یہ بھی چیزیں بڑی کلیئر ہوں گی اور یہ آنی چاہیے, پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ انوالو ہیں یا اس وقت جنرل مشرف کے ساتھ اور کون انوالو ہے, نواز شریف نے کیا چوری کی اور کیسے پیسہ نکلا, اور انہوں نے کلیئر بتا دیا پروجیکٹ میں کتنا پیسہ, وہ بھی پتہ چل گیا. باقی راہ صاحب تو آپ شیرفا اور تھوڑے اور چیز میں $1 ملین بنتا ہے, وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اوور آل اس کو اس وقت کیسے کلیریفائی کرنا ہے. ایک بڑا اسٹنٹ بنا ہوا کہ کس نے کیا, تو لیٹ اٹ بی انکوائری کمیٹی شوڈ برنگ اٹ آؤٹ دا فیکٹس اور قوم کے سامنے یہ بھی رکھنے چاہیے. اور آج اگر پی ٹی آئی نے یہ سب قوم کے سامنے رکھی ہے یہ ڈیسیژن, دیٹ مین کہ دے وانٹ, ان کے دل میں چور نہیں ہے اور وہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں. جی عامر صاحب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئکلی؟ بریگیڈیئر صاحب نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ میں بھی نیب میں رہا ہوں, تو بریگیڈیئر صاحب جب یہ وارداتیں ہو رہی تھی آپ کا وہ, میں آپ کو شامل نہیں کر رہا, آپ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس میں. شہزاد اکبر صاحب بھی پروسیکیوٹر تھے, کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں آپ. آئی تھنک دیکھیں میں تو ابھی ریسنٹلی 2012-13 میں تھا, اس وقت میں نے ڈیٹ چل رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. بالکل آپ کی آبزرویشن جو ٹھیک ہے, اگر جس کو بھی ریکوری ہو, جس نے بھی غلط کیا, میں کہتا ہوں پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی کی ہے, پی ایم ایل این ہے, آرمی ہے, جس نے غلط کیا ہے اس کے بارے میں انکوائری کر کے اپورشن بلیم کریں
اور اس کو سزا دیں. اٹ از انف از انف. پاکستان کی عوام نے بڑا ہم سفر کر ٹھیک لیا. ہے. وی آر آل انکلوڈیڈ ان اٹ. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس کو کرنا چاہیے. جو رسپانسبل ہے ابھی بھی دیر ان پاکستان زندہ ہے, جو ان کو پکڑنا چاہیے. ٹھیک ہے جی فیصل صاحب. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم کوٹ اتار دیں تو پھر ہماری شکل جو ہے تبدیل ہو جائے گی, ہم دوسرا پروگرام کر سکتے ہیں. عامر بھائی تو کوٹ اتارنے کی بات کر رہے ہیں, اس قوم کے تو پورے کپڑے اتر چکے ہیں اور پوری قوم جو ہے وہ بالکل برہنہ حالت میں کھڑی ہوئی ہے. 99.5% لوگوں کو میں آپ کو بالکل ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں, یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ براڈ سیڈ اسکینڈل ہے کیا, یہ کس بلا کا نام ہے. اس ملک میں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ آدمی ہوں گے جن کو ارب کی فگر پتہ ہوگی, 5 ارب 2 ارب کتنے ہوتے ہیں. اس ملک میں 99% لوگوں تو ان کی سوچ بھی نہیں جاتی یہاں تک. اور ہم اس قوم کا اس وقت سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ براڈ شیٹ اسکینڈل کیا ہے. بھوکی ننگی قوم کا یہ ایشو جو ہے وہ اس وقت یہ بنا ہوا ہے. اس وجہ سے قوم کے جو مسائل ہیں وہ تمام کے تمام اس وقت حل ہو چکے ہیں. یہ زندہ قوموں کے ایشو ہیں. ہم جیسے منافق کے 2 نمبر قوموں کا ایشو نہیں ہے اس دور میں. تو ہر دور میں جو ہے وہ چوروں کو جو ہے وہ NRO دیا گیا. آپ سارا ملبہ مشرف پہ ڈال دیں, لیکن ہر دور میں جو ہے وہ چوروں کو ڈاکوؤں کو NRO دیا گیا. اس کی شکلیں جو ہے وہ مختلف ہوتی رہی. ابھی میڈیکل NRO نہیں دیا گیا نواز شریف صاحب کو. یہ NRO کس بنیاد پہ دیا گیا تھا؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ NRO دینے والے پہ تو تنقید کرتے ہیں لیکن چور کی بات نہیں کرتے کہ تم نے چور. اس کو اس بات پہ آپ جو ہے بری الذمہ قرار دے دیتے ہیں. اس پر اچھا 2000 کا اسکینڈل ہے, نواز شریف صاحب کو جو ہے یہ بعد میں سزا ہو چکی ہے. تب معاملے کو ویسے ہی جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے. اس وقت اس سے بڑے بڑے ایشو ہیں پورے ملک میں, دنیا میں, پاکستان کی. جیسے عامر بھائی کہہ رہے تھے وہ جگہسائی ہو رہی ہے. طیارے کو اس طرح پکڑ لیا جیسے بینک والے کی گاڑی لے کے نکلتا ہے, لون بینک کی گاڑی کا لون اس نے کھایا ہوا ہوتا ہے, اس کو جو پکڑ کے رکھ لیتے ہیں بینک والے. اس طرح ملیشیا میں آپ کا طیارہ جو ہے پکڑا گیا ہے. مطلب آپ تصور کریں کہ کوئی ایسی مثالیں اس ملک میں ملیں گی. آپ کے طیارے آپ کے پکڑے جا رہے ہیں, یہاں بھوک سے غربت سے لوگ جو ہے بے روزگاری کر رہے ہیں. ہم 2000 کے پہ جو ہے وہ رسی کو پیٹ رہے ہیں کہ وہ 2000 میں کس نے کتنے پیسے پکڑ لیتے ہیں, NRO صحیح دیا تھا غلط دیا تھا. خدا کے واسطے اس قوم کو بیوقوف بنانا چھوڑے, اس قوم کے ایشو پہ توجہ دیں, اس قوم کے جو جینون مسائل ہیں اس پہ توجہ دیں. اس قوم کا مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ ثابت بھی ہو گیا کہ وہ سب کچھ غلط ہوا تھا, اس کا رزلٹ کیا ہوگا, پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہمارا آپ کا میڈیا اس کو بلا وجہ میں غیر ضروری طور پہ, حکومت تو چاہتی ہے کہ جو عام آدمی کی جو توجہ جو ہے وہ غیر ضروری معاملات میں لگی رہے. میڈیا جو ہے حکومت کی سوچ کو جو ہے مکمل طور پہ جو ہے تقویت دیتا ہے. ہم میڈیا کو جو ہے اس حکومت کی آنکھیں کھولنی چاہیے, بنیادی مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے. لوگوں سے سبزی نہیں خریدی جا رہی, لوگوں سے دال نہیں خریدی جا رہی. یہ کیمرہ مین بیٹھا ہوا, اس سے آپ پوچھیں سامنے یہ براڈ شیٹ اسکینڈل کیا ہے. آپ کے سامنے بھی کیمرہ مین بیٹھے, پوچھیں ان سے براڈ شیٹ اسکینڈل کیا ہے. وہ بولے گا میرے گھر میں آٹا نہیں آ رہا. آپ اس سے براڈ شیٹ کی بات کر رہے ہو. لوگ مہینوں جاتے ہیں گوشت نہیں کھاتے ہیں. دال کھانا مشکل ہو گیا ہے اس قوم کا. ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں, دوسرے وقت کی فکر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے فیصل صاحب. کوئی نہیں, کیک کھا لیں فیصل بھائی. شکیل انجم صاحب. ہاں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ بات اسٹیبلش نہیں ہو سکی کہ اس براڈ شیٹ کا اصل مالک کون ہے, کیونکہ جب یہ کمپنی بنی تھی تو 2 امریکن وکیل تھے, جیمز جیری اور ڈاکٹر WF. انہوں نے یہ مل کر یہ کمپنی بنائی. اور جب نیب اس وقت بنا, جنرل امجد اس کے چیئرمین تھے, تو جو وہاں پر معاہدہ کیا گیا اس معاہدے کے مطابق جو معاہدہ وہ لکھ کر آئے منو ان جو ہے اس کو دستاویزی شکل دے دی گئی اور اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا گیا. مقصد صرف ایک ہی تھا کہ کس طریقے سے جنرل مشرف نے اپنے اقتدار کو طول دینا ہے. نہ تو یہ بات تھی کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آنی ہے. ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے بے نظیر بھٹو کو ان کے لیے انٹرنیشنل ایسٹس ریکوری کی خدمات حاصل کی گئیں, اور براڈ شیٹ کے لیے نواز شریف. اور اس پوری کمپنی کے پاس اب تک صرف ایک ہی کیس ہے جو پاکستان کے حوالے سے ہے. اس کے علاوہ اس پوری کمپنی کے پاس کوئی کیس نہیں ہے. اور پھر جب یہ 2 صاحبان سے جو معاہدہ ہوا اور یہ 20% رقم نیب سے لیتے رہے بغیر کسی اس کے کہ صرف یہ نشاندہی کرنی تھی کہ یہ ایسٹس جو ہیں پاکستان کے جو سیاستدان ہیں, بیوروکریٹس ہیں, جرنیل ہیں, جو بھی ہیں, ان کے جو ہے کرپشن کی کمائی سے بنے ہوئے ہیں, اور وہ 20% رقم یہ لیتی رہی. اور اس کے بعد جو اصل مالکان تھے اس وقت کے, انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی آصف علی زرداری کے ساتھ, اور وہ پیسے لے کر چلے گئے. اور پھر وہ جیمز جیری کی جب خودکشی ہوئی تو یہ موسوی صاحب سامنے آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا براڈ شیٹ جو ہے وہ ان کی ملکیت ہے, اور انہوں نے بھی پاکستان پر کیس کر دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو جب یہ پتا تھا کہ یہ کیس چل رہا ہے
تو انہوں نے پاکستان کے ہائی کمیشن جو ہے برطانیہ میں اس کے اکاؤنٹ میں اتنی بڑی رقم کیوں ٹرانسفر کی، اور جب وہ رقم ٹرانسفر کی گئی تو اس کے کیا محرکات تھے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ موسوی صاحب آ کے کابینہ کے اراکین سے بھی ملاقاتیں کرتے رہے، ان کے وکیل ظفر علی بھی آئے، اور پھر اب آج جب یہ معاملہ کھلا ہے تو حکومت نے کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی کس چیز کی؟ تمام باتیں تو آپ کو پتہ ہیں، ہر قسم کے معاہدے آپ کے پاس ہیں، اس پہ کمیٹی بننے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے جو جس وجہ سے یہ سارا کچھ کرنا چاہتی تھی اس میں خود پھنس گئی ہے۔ اصل میں جو موسوی نے درخواست دی تھی برطانیہ کی ہائی کورٹ میں کہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں، کیونکہ نیب عدالت ان کو کرپشن کے ڈکلیئر کر چکی ہے، تو ان کا جو قبضہ ہے وہ مجھے دے دیا جائے اور میں نواز شریف سے سیٹلمنٹ کروں گا۔ معاملہ میرے خیال یہی تھا کہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں وہ بھی براڈ شیٹ کے کھاتے میں آ جائیں اور وہ وہاں سے ریکوری کریں، لیکن وہ 2 جنوری 2021 کو جو ہے وہ موسوی کی درخواست خارج ہو گئی ہے، اور اس کے بعد حکومت نے جو پیسہ وہاں پہ رکھا تھا وہ بھی منجمد ہو گیا ہے، اور حالات یہ ہیں کہ ہمارے جو سفارتی اکاؤنٹس ہیں جن کو ریاست کا استثناء حاصل ہوتا ہے وہ منجمد نہیں ہو سکتے، ان کو منجمد کر دیا گیا ہے، اور اس میں حکومت ابھی تک خاموش ہے اور کمیٹیوں کی بات کر رہی ہے۔ ان حالات میں جی بریک کی طرف مجھے جانا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، دوسرا سوال ہم رکھیں گے، کیا اقوام عالم بھارتی مذموم عزائم کا نوٹس لے گی؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، اگر بات کریں بھارت کی پاکستان کے خلاف سازشوں کی تو مودی سرکار کے مذموم عزائم ایک کے بعد ایک دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ پہلے پاکستان میں بھارتی دہشت گردی بے نقاب ہوئی، پھر EU انفو لیب نے بھارت کا جعلی نیٹ ورک دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اب بھارتی اینکر ارنب گوسوامی اور بھارتی براڈ کاسٹ کونسل کے سربراہ کی چیٹ نے بالا کوٹ اور پلوامہ ڈرامے کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ مودی سرکار کس طرح دہشت گردی کے الزامات کو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ مودی سرکار کے قریبی صحافی ارنب گوسوامی کو نہ صرف پلوامہ اور بالا کوٹ حملے جیسی گھناؤنی سازشوں کا علم تھا، بلکہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی درندگی کے بارے میں بھی پہلے سے جانتا تھا۔ خفیہ چیٹ کے مطابق پلوامہ میں بھارت نے اپنے فوجی خود مروائے اور الزام پاکستان پر لگا دیا۔ اس پر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے ٹویٹر پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مودی حکومت نے بالا کوٹ بحران کو الیکشن کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان کے خلاف مذموم بھارتی عزائم بے نقاب کرتے رہیں گے۔ عالمی برادری بھارت کو غیر ذمہ دار اور جنگجو ایجنڈے سے روکے۔ ایسا نہ ہو کہ خطہ ایک ایسے تنازع کا شکار ہو جائے جس پر عالمی برادری قابو نہ پا سکے۔ بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں، سوال یہ ہے کیا اقوام عالم بھارتی مذموم عزائم کا نوٹس لے گی؟ دیکھیں دعا بلنٹ آنسر چاہیے تو اٹ از نو، اس لیے کہ اس وقت انڈیا از بینگ یوزڈ ایز اے پراکسی بائی امریکہ آف کورس اور ان کے جو بھی ان کے الائڈ کنٹریز ہیں، بیکاز دے وانٹ ٹو انسرکل چائنا، اور چائنا کے ساتھ جو ممالک بھی چائنا کے ساتھ ہیں وہ ان کو انسرکل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پاکستان اس میں ایک لیڈنگ رول میں ہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں بھی ان کو چاہیے ہے، اس کے بعد سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے تاکہ پاکستان اکنامک ترقی نہ کرے وہ بھی بہت ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے انڈیا کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، جو انہوں نے کشمیر میں کیا، جو انہوں نے وہاں پر ڈیموگرافی چینجز کر رہے ہیں، وہاں کو کاروبار تباہ کر دیے لوگوں کے، اس کے بعد یہ پلوامہ کا پہلے سے ہی پتا تھا کہ اسٹیج ڈرامہ ہے، اس سے پہلے پٹھان کوٹ ہے، اڑی ہے، ہر موقع پہ جہاں پاکستان یا اقوام متحدہ جا رہا ہوتا ہے یا ان کے الیکشن آ رہے ہوتے ہیں، یہ اسی طرح کے ڈرامے کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں امریکہ کو، ان کے لوگوں کو، CIA کو، سب کو پتا ہے، بٹ دے وانٹ کہ پاکستان ریمین انٹینڈنٹ، پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن رہے، بلوچستان میں انریسٹ رہے، کسی طریقے سے بھی یہ نہ ہو، اور انڈیا کو کھلا فری ہینڈ دیا ہوا ہے، وہ دوسری طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہو جی، شکیل انجم صاحب۔ دیکھیے دعا، یہ جو گوسوامی اور پرتھو داس گپتا کی ویڈیو چیٹس لیکس ہوئی ہیں، اس میں ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ پاکستان جو شروع دن سے موقف تھا کہ بھارت کس طریقے سے ڈرامے کر رہا ہے، اور پلوامہ کا واقعہ ہو، بالا کوٹ کا ہو، کشمیر میں آرٹیکل 370 کی خلاف ورزی ہو، یہ تمام کے تمام اس نے منصوبہ بندی کے تحت کیے، اور مودی نے اپنا الیکشن جیتنے کے لیے اور پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کرنے کے لیے مودی نے چاہا کہ پوری دنیا میں اس کو استعمال کیا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے بھارت پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے، بلوچستان ہو، حالیہ دہشت گردی ہو مچ میں، اس کے پیچھے بھی بھارت کا ہاتھ ہے۔ افغانستان سے اس نے کوشش کی کہ افغانستان میں اس نے اپنا نیٹ ورک بڑھایا، وہاں پہ اثر و رسوخ قائم کیا۔
اپنے سفارت خانے بنائے اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے انتشار پیدا کرے، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی رہا۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں ہماری ایجنسیز کو پتہ چلی، سیکورٹی فورسز کو پتہ چلی، تو پھر سارے نیٹ ورک بھی پکڑے گئے اور پھر بتایا گیا کہ کس طریقے سے بھارت جو ہے اپنا دہشت گردی کا نیٹ ورک یہاں پر بیٹھ کر چلا رہا ہے۔ چاہ بہار سے اس نے کوشش کی، افغانستان سے کوشش کی، اور اب جو ہے ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ کس طریقے سے اس نے پلوامہ کیا، بالا کوٹ کیا، اپنے 40 فوجی مروائے، اور 40 فوجی مروا کے مودی نے جو ہے وہاں پر ان کا جشن منایا، اور صرف بات یہ تھی کہ الیکشن کو کس طریقے سے جیتنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے، ان واقعات سے پہلے مودی صاحب جو ہے وہ الیکشن ہار رہے تھے، جو 5 ریاستوں کے رزلٹ تھے اس میں ان کی پارٹی بری طرح ہار رہی تھی، لیکن اس قسم کے ڈرامے کر کے انہوں نے اپنے عوام کے جذبات سے کھیل کر جو ہے وہ الیکشن جیتنے کی کوشش کی، اور الزامات جو ہے وہ پاکستان پر لگائے، اور جو عالمی ادارے ہیں اب ان کو بھی ان کا نوٹس لینا ضرور چاہیے کہ کس طریقے سے اب تو معاملہ ان کے اندر سے باہر آیا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کی چیٹس لیک ہوئی ہیں، اور وہ اس کا عالمی اداروں کو بہت زیادہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے بھارت ڈرامے بازی کر کے اور پاکستان کو اس میں شامل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے ایاز صاحب، دیکھیں یہ پلوامہ کے حوالے سے جب یہ ہوا تھا اس وقت بھی بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھی تھیں، بالا کوٹ کے حوالے سے بھی بہت سوال ہوئے تھے نریندر مودی سے، اس طرح نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی بالکل آواز نہیں اٹھی۔ اور ابھی ریسنٹلی کشمیر پہ ڈیبیٹ ہوئی برٹش پارلیمنٹ میں، اس وقت ٹھیک بات ہے بریگیڈیئر صاحب کی کہ کوئی وہ نہیں لے گا اس کا نوٹس، ظاہر ہے کچھ انٹرنیشنل مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ ان نوٹسڈ ہی جاتا رہے گا یہ معاملہ۔ جس طرح سے چیزیں کھل کے سامنے آتی رہیں گی، ایک تو آبویسلی انڈیا کے اندر سے ظاہر ہے وہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو جنہیں پتہ ہے کہ ان کو ملک کو کیا کر دیا ہے نریندر مودی نے اور اس کے ساتھیوں نے، جو یقیناً ٹرمپ امریکہ میں اس وقت کر رہے ہیں۔ امریکہ کے لیے بھی اس وقت جو بائیڈن کے لیے سب سے پہلا جو بڑا مسئلہ ہوگا وہ انٹرنل سیکیورٹی پہ توجہ دینی ہوگی، انٹرنیشنل معاملات تو بعد میں آئیں گے۔ خیر وہ بہت سی چیزیں ختم بھی کرنے جا رہے ہیں، پہلے دن ہی جو ٹرمپ کر کے گئے ہیں امریکہ کے ساتھ، ابھی نوٹس لینا شروع کیا ہے دنیا نے، یقیناً حکومتیں ابھی بہت ٹائم ہے، لیکن سٹل میں سمجھتا ہوں I'm confident کہ جس طرح سے چیزیں آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے اس میں پاکستان بھی جس طرح دنیا کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہے، الٹیمیٹلی یہ نوٹس ہوں گی، یہ نہیں ہوگا کہ ان نوٹس چلی جائیں۔ جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یہ ایک ایسا ادارہ اور ایک ایسی جماعت ہے اور ایک ایسا گروہ ہے جس نے ایک ایجنڈے کے ساتھ نریندر مودی، جس کو دریندر مودی کہیں گے، اس کو دوبارہ اقتدار دلوایا تھا۔ مودی ناکام ہو گیا، مودی نے جو کچھ کرنا تھا راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے کہنے پر وہ نہیں کر پایا، کیونکہ ریبٹل ہو گیا، اس کی ریپرکشن سامنے آ گئی، اور کشمیر میں یہ لاک ڈاؤن کر کے بھی کشمیریوں کی آواز کو نہیں دبا سکے، یہ وہاں پر لوگوں کو نہیں بسا سکے۔ مودی کو ختم کرنے کے لیے اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کبھی بھی کسی صحافی کو سرکاری نہیں ہونا چاہیے، یہ بات ہم سب سمجھ رہے ہوں گے۔ کوئی صحافی اگر سرکاری ہو جائے تو وہ کسی وقت بھی بدل سکتا ہے، تو یہ سرکاری صحافی تھا ارناب گوسوامی، اور اجیت کمار دوول بھی اس کے پیچھے ہے، اور اجیت کمار دوول بھی راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کا حلف یافتہ کارکن ہے۔ یہ مودی کو اب ہٹانا چاہتے ہیں، اور وہاں پر یہ ایک نیا، چونکہ جو ہندوتوا کی سوچ ہے وہ سوچ ہے اکھنڈ بھارت کی، اکھنڈ بھارت والا خواب پورا ہوا نہیں ہے، اور مودی کی خاموشی ان کو اور چبھ رہی ہے کہ مودی بولتا کیوں نہیں ہے، اور مودی خاموش ہے وہاں کے جوتشیوں کے کہنے پر کہ ابھی تم نے بولنا نہیں ہے، تمہارا جو ہے وہ سیٹن مضبوط نہیں ہے اور تمہارا مرکری خراب ہے، تم نے بولنا کچھ نہیں ہے، وہ چپ بیٹھا ہوا ہے اور راشٹریہ سویم سنگھ یہ کام کر رہی ہے۔ صحیح۔ عامر الیاس رانا صاحب، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ظاہر نقطہ دان ہے، انہوں نے ایک نیا نقطہ دے دیا جو شاید وہ سمجھ لیں۔ ایشو یہ ہے کہ 14 فروری کو پلوامہ ہوا اور 27 فروری کو، اور ہم نے ابھی نندن کو چائے پلائی، پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب کو خیال آیا کہ جی فوری طور پہ مودی کے حق میں بات کی کہ الیکشن کے بعد انشاءاللہ یہ کشمیر پہ بات کریں گے۔ 30 مئی آیا، اوتھ ہو گیا، اور انہوں نے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کو انڈین اسٹیٹ میں شامل کر لیا۔
اب بات کرنے کی کیا ہے, ہم عالمی برادری کی بات کر رہے ہیں. ہمیں اپنے گھر میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کیا قصور کیا تھا جب ساری چیزیں پہلے سے بتا دی. پلوامہ کے اوپر پہلے دن رپورٹ آئی کہ یہ انہوں نے فراڈ مارا ہے, خود کیا ہے. پھر جب انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ڈرامہ بنایا, بالا کوٹ کا ان کی ایسی کی تیسی پھری. اس کے بعد انڈینز کی طرف سے ہمارے جی ایچ کیو کو نشانے پہ لیا, ہماری ISI رپورٹ لے کے آئی, ہم نے جواباً میزائل لگا دیے, تو پوری دنیا شامل ہوئی اور وہ وار اس رات ٹل گئی. ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب ساری دنیا آ گئی تھی اٹینشن پہ, اس کے بعد ہم گھر میں خاموش نہ بیٹھتے. ہماری تیاری ہونی چاہیے, کیونکہ ہم سفیر ہیں کشمیر کے, ہم ہیں اپنے مظلوم مسلمانوں کی آواز کے لیے. لیکن ہم تو بیٹھ گئے گھنٹہ دھوپ میں, آدھا گھنٹہ دھوپ میں, چھاؤں میں, بھائی اس کے بعد ہم بھول گئے. اب نئی جو بائیڈن انتظامیہ تقریباً آ چکی بھی ہے, ہمارے پاس سے کون سا وفد گیا ہے, کون سی ہماری ایسی برین سٹارمنگ ہوئی ہے کہ ایک نئی انتظامیہ آ رہی ہے جس کے پاکستان کے سیاستدانوں سے رابطے موجود ہیں. وہ ٹرمپ کی طرح ٹویٹر پہ کھیلنے نہیں آیا. اب ہمارے وزیر اعظم کو بھی ٹویٹر چھوڑ کے اپنے اصل حقائق کی طرف آنا چاہیے کہ دنیا کے ساتھ کاروبار کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ کو انگیج کیا جائے. چائنا کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں ہمارے کہ سی پیک خاموش ہے, جنرل عاصم باجوہ میٹنگز کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن فاسٹ ٹریک والی بات ابھی کسی ٹریک پہ نہیں ہے. ایک طرف وہ جواب دینا ہے, دوسری طرف امریکہ کے ساتھ, کیونکہ کسی ملک کے ساتھ آپ اکیلے نہیں بیٹھ سکتے, آپ کو دنیا میں رہنا ہے تو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو جب وہاں نئی انتظامیہ آئی ہے, یہاں سے کتنے وفد گئے ہیں, ہم نے کیا کام کیا ہے, خدا کا واسطہ ہے صرف اپوزیشن حکومت نہ کھیلے. نوٹس لینا چاہیے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ بھی کام کرنا ہے. ہم کیسے کریں گے جب ہم کسی اور طرف توجہ ہی نہیں دیں گے. جی فیصل صاحب. دیکھیے, ہمیں سب سے پہلا جو توجہ دینی چاہیے وہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں معاشی طور پہ, اپنی قوم کو طاقتور بنائیں. جب آپ اپنے آپ کو, اپنی قوم کو, اپنے ملک کو طاقتور کر لیں گے تو آپ کے 50% مسائل جو ہیں وہ ویسے ہی جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. پھر ہمیں کہنا نہیں پڑے گا کسی سے کہ دنیا نوٹس کیوں نہیں لے رہی. دنیا بغیر کہ جو ہے وہ چیزوں کا نوٹس لینا شروع کر دے گی. باقی اگر مودی جو ہے اگر بھارت کے لیے نقصان دہ تو اچھی بات ہے, اس میں کون سی برائی ہے. اگر مودی بھارت کے لیے گورباچوف بن رہا ہے تو ہمیں تو اور سب کو جو ہے مودی کی سپورٹ کرنی چاہیے اور کھل کے کہنا چاہیے کہ آئندہ کا الیکشن بھی مودی جیتے ہیں, مودی جیسی سوچ رکھنے والا جیتے. اگر مودی کی وجہ سے بھارت کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ جو بھی معاملہ بھارت میں تباہی آ رہی ہے مودی کی وجہ سے, تو پاکستان کے لیے جو ہے نا گڈ سائن ہے. ہمیں اس بات کی جو ہے اتنی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. ہمارے سے کام جو مودی کر رہا ہے تو کرنے دیں مودی کو, جو بھارت کے ساتھ کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اقوام عالم بھارتی مظلوم عزائم کا نوٹس لے گی یا نہیں, رائے آپ جان چکے. بریک لیتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہمارا تیسرا سوال ہے فورن فنڈنگ کیس سے متعلق. ہم سوال رکھیں گے فورن فنڈنگ کیس کس کے لیے مشکلات کا باعث ہے, گورنمنٹ کے لیے یا اپوزیشن کے لیے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. PDM کی قیادت الیکشن کمیشن کے سامنے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کرے گا. 6 سال سے ایک کیس زیر التوا پڑا ہوا ہے, یہ کہاں کا انصاف. ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں کے حوالے سے ایک شیڈول کو حتمی شکل دی گئی ہے. ناظرین, بات کریں فورن فنڈنگ کیس کی تو فورن فنڈنگ کیس تحریک انصاف کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے. گورنمنٹ نے اپنا جواب جمع کرایا جس میں PTI بظاہر امریکہ سے ممنوعہ فنڈنگ کو تسلیم کرتی ہے اور اس کی ساری ذمہ داری ایجنٹس پر ڈال دی ہے. ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ اگر عمران خان کی تحریری ہدایت کے بعد رجسٹرڈ ہونے والی 2 امریکی کمپنیوں نے کوئی فنڈز غیر قانونی طور پر اکٹھے کیے ہیں تو اس کی ذمہ داران کمپنیوں کو جو انتظام ہے وہ سنبھالنے والے ایجنٹس پر عائد ہوتی ہے. ادھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنما الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور اسکروٹنی کمیٹی کو تفصیلات انہوں نے جمع کروا دی ہیں. اسی مناسبت سے ہمارا یہ سوال ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. فورن فنڈنگ کیس سے متعلق آپ کے خیال میں یہ کس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے, گورنمنٹ کے لیے یا اپوزیشن کے لیے؟ دیکھیے, پورے 50 سیکنڈ میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ میں کوئی ترجمانی نہیں کر رہا, لیکن جو درست بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے, 2017 میں یہ الیکشن کمیشن کے قوانین آئے ہیں جس کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ منی ٹریل نہیں دے پاتے ہیں یا ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں جو آپ نے پارٹی فنڈنگ کے لیے پیسہ لیا تھا, تو اس پر پہلے تو یہ طے کیا جائے گا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ ملکی مفاد کے خلاف استعمال ہوا ہے یا ملک کے خلاف استعمال. اس کے بعد کہیں جا کر اس کو سیز کر لیا جائے گا. نااہلی کا یہ 2017 میں آیا کہ نااہلی ہوگی. 2017 سے پہلے تک یہ تھا کہ جو ہے وہ سیز کر لیا جائے گا. اب 2017 میں تھا کہ نااہل کر دیا جائے گا یا اس میں بھی پہلے فیصلہ ہوگا. تو اس میں دیکھیں تحریک انصاف کو کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ اول تو یہ ملکی مفاد کے خلاف استعمال نہیں ہوا. اگر کہیں منی ٹریل ہے بھی نہیں, اگر نہیں
لیکن عمران خان نے یہ بات کہہ دی ہے پرسوں، اور وہ یہ کہا ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے. جب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ پبلک کیا جائے یہ سارا جو فارن فنڈنگ ہے، تو پھر تو کوئی کیس ہی نہیں رہ جاتا. اس کا مطلب یہ کہ وہ مطمئن ہے، ان کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں درست ہے، کوئی غلط نہیں ہے، اور اگر ہو بھی جاتا ہے کچھ تو کوئی یہ نااہلی کی بات نہیں ہے اس کے اندر. جی عامر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے تو دے دیا فیصلہ، اور ہم چونکہ انہوں نے کہا ہے میں ترجمانی نہیں کر رہا، ظاہر ہے انہوں نے تجزیہ پیش کیا ہے، تو 7 سال تک اس میں سٹے، اس میں مختلف ہائی کورٹس میں جانا، بریک لگانی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ خان صاحب فائل دن بتا دیتے. پھر جو ایجنٹ تھے وہ تو پی ٹی آئی کے دفاتر تھے، وہ تو پی ٹی آئی کے بورڈ عمران خان صاحب نے تشکیل دیے تھے، جو یہ 2 کمپنیاں بتائی جا رہی ہیں. ظاہر ہے خان صاحب تو مبرہ ہے نا ہر چیز سے، تو پھر 7 سال کا وقفہ کیوں؟ اور یہ کیس پی ایم ایل این نے نہیں کیا، یہ خان صاحب کے ذاتی دوست پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا. اپوزیشن تو اب اس کو استعمال کر رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو بالکل اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے، حق میں کر دے یا خلاف کر دے. دونوں پارٹیوں کے پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے راستے موجود ہیں، لیکن یہ جتنا التوا لیا گیا اسی نے سوالات اٹھائے، اسی نے پریشانی بنائی کہ جس پہ 6 وزیر ایک دن میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جی فیصل صاحب. دیکھیے فارن فنڈنگ کیس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، سزا ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کو جو کراچی سے فنڈنگ ہوئی تھی، کبھی یہ اسکینڈل کھل گیا تو یہ آپ فارن فنڈنگ کیس کو آپ بھول جائیں گے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کراچی کے الیکشن میں جو ہے وہ تحریک انصاف کو کتنی فنڈنگ ہوئی تھی اور پھر فنڈنگ کا ہوا کیا. یہ عامر بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا. اگر آپ ان سے پوچھیں مجھے نہیں پتا ہے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہنے کو تیار ہوں پارٹی کی طرف سے الیکشن مہم کے لیے ان کو جو ہے نا پیسے نہیں ملیں گے، اپنے بل بوتے پہ کیے ہوں گے. نہیں جی، میں نے اپنا فلیٹ بیچا تھا ایمار میں، تب جا کے الیکشن لڑا. لیکن وہ جو فنڈنگ ہوئی تھی اور باقاعدہ جو ہدایت آئی تھی کسی اور پارٹی کو نہیں دینا، صرف تحریک انصاف کو دینا ہے، اور تحریک انصاف کے نام پہ جو پیسے جمع ہوا ہے پھر وہ کون سے وزیر، ہم نام بھی چلے، ہماری تو کیپیسٹی بھی نہیں ہے نام لینے کی بولنے کی، لیکن جس وقت کبھی یہ اسکینڈل سامنے آیا کراچی کے الیکشن تو آپ فورن فنڈنگ کیس کو بھول جائیں گے. یہ بات نوٹ کریے، ادوا آپ کبھی کھلے گا تو آپ کو میری بات یاد آئے گی. آپ بھول جائیں گے کتنی فنڈنگ ہوئی تھی اور اس پیسوں کا کیا ہوا کچھ نہیں پتا. یا جتنے بھی ایم این اے تھے الیکشن لڑائے، انہوں نے اپنے پیسوں سے الیکشن لڑا. تو وہ جو اربوں روپے کی فورن جو کراچی الیکشن کی فنڈنگ تھی جو تحریک انصاف 2018 کے الیکشن میں تھی، وہ کہاں گئے؟ یہ تو سوالیہ نشان ہے. کبھی نہ کبھی کھلے گا وہ منظر، ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. شکیل انجم صاحب خبر ہی لے آئیں. اب یہ بتائیں کہ کراچی فنڈنگ پہ بات کریں یا فارن فنڈنگ پہ بات کریں؟ نہیں فارن فنڈنگ پہ کریں، اگر کراچی فنڈنگ آئی تو پھر بات کر لیں گے. کراچی کو کراچی والے دیکھ لیں گے یار، آپ فارن فنڈنگ پہ بات کریں. میرے خیال ان کے پاس آ گئی ہے، وہ بتانے سے گریز کر رہے ہیں، انہیں چاہیے تھوڑا سا بتا دینا. آج انہوں نے انشاءاللہ ہماری کیس کے حوالے سے دیکھیں مشکلات تو ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور ان کے جو ان کے اندر سے ہی جو اس وقت پی ٹی آئی کو بنانے والوں میں شامل تھے، جو بابر اکبر ایس بابر، انہوں نے یہ کیس کیا ہے. اور پھر پی ٹی آئی کے جو خان صاحب ہیں وہ یہ مانتے بھی ہیں کہ ان کے جو ایجنٹس تھے انہوں نے اگر وصولیاں کی ہیں اور وہ اگر غلط طریقے سے استعمال کی گئی ہیں تو میرا تو کوئی اس میں قصور نہیں ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر خان صاحب نے 6 سال تک اس کا سٹے کیوں لیا اور پھر بار بار عدالتوں میں کیوں جاتے رہے؟ اگر انہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے اور تمام ان کے پاس منی ٹریل موجود ہے تو وہ پھر قوم کے سامنے لے آئیں، الیکشن کمیشن کو دے دیں، ان کو فیصلہ کرنے دیں. کیا پھر بتا دیں کہ کیا منی ٹریل ہے، کتنا پیسہ آیا اور کہاں کہاں کس طریقے سے خرچ ہوا. اگر کوئی ڈر نہیں ہے تو پھر اس کو پبلک کر دینا چاہیے خان صاحب کو. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ یہ فارن فنڈنگ میرے خیال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہوتی ہے انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان. ہاں یہ ڈٹرمن کرنا ہے، جیسے ڈاکٹر عامر لیاقت نے بات کی ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیسہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے لیے آیا، ملک کے خلاف استعمال ہونے کے لیے آیا، اور نارمل فنڈنگ جو کی ہے الیکشن کیمپین کے لیے یا اس کے لیے کیا گیا. سیکنڈ، اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ جو ملک کے حالات ہیں، کیا ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی کو انکلوڈنگ گورنمنٹ آر بی ورڈ کے پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ واٹ کین ہیپن اگر یہاں پر پی ٹی آئی کے خلاف ڈسیزن آتا ہے یا دوسروں کے خلاف ڈسیزن آتا ہے؟ کین وی افورڈ اٹ؟ پاکستان کے مفاد میں ہمیں ایز اے پاکستانی وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اس وقت جو ہماری معیشت ہے، جو کووڈ کی پرابلمز ہیں، جو عوام کی پرابلم چل رہی ہیں، وی نیڈ اے ویری اسٹیبلائزڈ گورنمنٹ. ایٹ لیسٹ جب آپ کو ووٹ مل گئے ہیں 2 سال اور ویٹ کر لیں. لیٹ پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ کیا وہ مینڈیٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر یہ پرفارم کرتے ہیں دے کین کم اگین، نہیں کرتے ہیں دے ول گو فار 6
اور کوئی اور آ جائے گا. لیکن ایٹ لیسٹ پاکستان کے لیے اس وقت مجھے لگتا ہے کہ کسی کی نہیں سوچ ہے, اور سب سے زیادہ اس میں انسٹیگیٹر جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہے, جن کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں. ٹھیک ہے جی آیا صاحب. اچھا ہونا تو کچھ نہیں ہے, کسی کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہونی, لیکن یہ بات ٹھیک ہے چونکہ گھر کے بھیدی نے یہ کیا تھا, ایک یہ بہت بڑا پرابلم تھا لنکا ڈھائی ہے, اور دوسرا جو اتنا زیادہ وہ ڈیلے کرتے رہے اس پہ ظاہر ہے پھر سوال تو اٹھتے ہیں نا جی کیوں. اگر آپ بالکل صاف شفاف ہے, کوئی ایشو نہیں تھا, تو پھر آپ کو کوئی اسٹے لینے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے مشکل میں. اور دوسرا میں بریگیڈیئر صاحب سے اختلاف کروں گا, اگر واقعی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے کوئی ایسا ثبوت مل جاتا ہے کہ کوئی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کہیں سے پیسہ لے کے استعمال ہوا ہے تو اس پہ بالکل پابندی لگنی چاہیے, بالکل لگنی چاہیے, اس پہ کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے. دیر کا مسئلہ یہ کہ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, جی دیر کا مسئلہ یہ کہ منیر نیازی کی نظم پڑھتے رہتے ہیں خان صاحب کی, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. جی وہ میں نے آپ کو میں نے وہ شعر ان کا پہلے دن نظر کیا بریگیڈیئر صاحب ہیں نا ان کے, انہوں نے 30 جون تک ٹائم دیا ہوا ہے انہوں نے. بالکل, میں آنیسٹلی کہتا ہوں یہ ان کے لیے ایک لٹرس ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے جی, وقت میرے پاس ختم ہو گیا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, خیال رکھیے, اللہ حافظ.